रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन कि सर इस महीने में हम अपनी इबादत और अपनी स्टडीज़ को एक साथ किस तरह से लेके चलें। इस महीने में बारगाह इलाही की तरफ से रहमतों और बरकतों की बारिश होती है और हम इन रहमतों को भी समेटना चाहते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी स्टडी कमिटमेंट्स हैं, जो हमारे स्टडी गोल्स हैं, हम उन्हें भी पूरी तरह से अचीव करना चाहते हैं। रमज़ान मुबारक के इस महीने में पिछले 11 महीनों में वो रूटीन हम फॉलो नहीं करते जो इस एक महीने में उस रूटीन को, उस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे होते हैं। हमारे सोने उठने की रूटीन बदल जाती है, हमारे खाने पीने की रूटीन तब्दील हो जाती है, औकात बदल जाते हैं, लेकिन जो हमारी स्टडी कमिटमेंट्स हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। जो डेट शीट है वो फाइनल है, जो सिलेबस है एक भी डेफिनेशन उससे कम नहीं होगी। इवन जो हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे पैशंस हैं, वो सेम है। तो क्या ऐसा टाइम टेबल, क्या ऐसी टाइम मैनेजमेंट, इस तरह का कोई स्केड्यूल जिसको फॉलो करके अपनी इबादत में भी बेस्ट परफॉर्म किया जाए और अपनी स्टडीज़ के ये सारे टारगेट्स और गोल्स परफेक्ट वे में अचीव कर लिए जाएं। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक का आगाज़ करूं, एक मिसकंसेप्शन है जिसे मैं दूर करना चाहूँगा। वो मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स, इवन पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि जैसे ही रमज़ान का आगाज़ होता है तो जो स्टडीज़ है स्टूडेंट्स की, जो बच्चों की पढ़ाई है, वो उस तरह से नहीं चल रही होती। उनकी एनर्जी, उनका फोकस उस तरह से नहीं होता। उन्हें थोड़ा रिलैक्स देना चाहिए, नो डाउट देना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है कि उनकी एनर्जी लेवल या उनका फोकस जो है वो वीक होता है। देखिए, रमज़ान मुबारक एक बरकतों वाला महीना है और बरकत हर चीज़ में है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने इस रमज़ान मुबारक के अंदर अपनी बहुत सी नेगेटिव आदत से छुटकारा हासिल कर लिया। बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने बहुत सी पॉजिटिव वैल्यूज़ अपने अंदर इनकलकेट की इन 30 दिनों के अंदर रोज़े रख के। देखें, अगर कोई तंबाकू नोशी करता है, कोई स्मोकिंग करता है, अगर 30 दिन के रोज़े बाकायदा रख लेता है, 99% आप अपनी इस नेगेटिव हैबिट को एरिडिकेट कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो ओबेसिटी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। बहुत से लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई वीकनेस हो, वो कवर हो जाती है। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत परफेक्टली काम कर रहा होता है, बहुत स्ट्रांग हो रहा होता है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर देता है। ये बहुत से लोगों के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर देता है। इसी तरह ये रमज़ान मुबारक का ये महीना, ये 30 दिन हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखा रहे होते हैं, ये हमें सेल्फ कंट्रोल सिखा रहे होते हैं। ये वो स्किल्स होती हैं जिन्हें अगर हम इन 30 डेज़ के अंदर सीख लेते हैं तो नेक्स्ट जो 11 मंथ्स हैं उनमें ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सक्सेस को लेकर। रमज़ान मुबारक में अगर हम देखें तो हमारी जितनी भी नेगेटिव हैबिट्स हैं उनसे तो हम दूर होते ही होते हैं। इसके अलावा बहुत सी डिस्ट्रैक्शन से भी हम परे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें बार बार खाने पीने की सोच ही नहीं आती है। इवन अगर कोई खाना हम देख भी लें तो हम अपनी नज़रों को फ़ौरन पीछे कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में रोज़े की हालत में हम अवॉइड कर रहे होते हैं। तो ये एक ऑब्सेशन होता है, जो बार बार खाना या एनर्जी कम है वो हमारे से दूर चला जाता है। इसी तरह मूवीज़, सॉन्ग्स, ज़्यादा गपशप करना, इधर उधर टाइम स्पेंड करना, हम इन तमाम चीज़ों से बच जाते हैं। और जब इन चीज़ों से बच जाते हैं तो ये है जो हमारा फोकस है वो मैक्सिमम हो रहा होता है। अगर ऐसे मौके पर हम अपनी स्टडीज़ को भी साथ लेके चलें तो यकीन माने 11 मंथ्स में कहीं भी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती जितनी इन 30 डेज़ के अंदर हम प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने गोल्स को सिक्योर कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपके एग्ज़ाम्स, आपके बोर्ड के पेपर्स, आपका एंट्री टेस्ट रमज़ान के इस महीने के बाद या इसके नज़दीक है, तो मेरा ख्याल है तब आपको ख़ुसूसन इन 30 डेज़ को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए। और ये जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे होते हैं रमज़ान में रोज़े की हालत में, और ख़ुसूसन उसमें हमारी स्टडीज़ से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं उन्हें सिक्योर करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। अब मैं उस कैजुअल, उस टाइम टेबल, उस रूटीन को डिस्कस करता हूँ वन बाय वन, जिसको फॉलो करके आप अपने स्टडी गोल्स और अपनी इबादत दोनों में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। बात करते हैं कि एक स्टूडेंट की, एक तालिब इल्म की सहरी किस तरह की होनी चाहिए। सहरी में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है। मुझे याद पड़ता है कि हमारे पेरेंट्स जब हम बहुत छोटे थे, रोज़ा हम पे तब फ़र्ज़ भी नहीं था, तब भी हमें सुबह उठाया करते थे और अपने साथ सहरी करवाया करते थे। सहरी के अंदर अल्लाह ताला ने एक अजीब तासीर रखी है। सहरी एक स्टूडेंट की बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। बेहतरीन से मतलब मेरा हरगिज़ ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खा लें। बेहतरीन से मुराद ये कि आपने ब्रेन वर्क करना है, आपके माइंड ने काम करना है, जो आपके ब्रेन को, आपके न्यूरॉन्स को स्ट्रेंथन करें। फॉर एग्जांपल, you can take a yogurt with a handful of nuts
آپ دہی لیں، اس میں آپ کھجور ڈال لیں، اس میں آپ ڈفرینٹ نٹس کوئی بادام جو ہیں وہ ڈال لیں اور اسے شیک کریں اور وہ دہی کھائیں خالی پیٹ۔ سحری میں بہترین چیز ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، آپ کھجور کا شیک لے سکتے ہیں، فروٹس کی اسمودی یوز کر سکتے ہیں، انڈے کا استعمال آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ These all things will improve your concentration, increase your energy, it will improve your alertness, it will also improve your mental performance and also your mood and your memory. So make a conscious effort to eat healthy in the سحری۔ اس کا فائدہ جہاں پہ آپ کو آپ کی اسٹڈیز میں ہوگا وہیں پہ آپ کی عبادات میں بھی ہوگا۔ آپ کی اسٹڈیز اور آپ کی عبادات کے دوران آپ کا انرجی لیول بہت اچھا رہے گا اور یہ تمام چیزیں آپ کی کنسنٹریشن، آپ کا فوکس، ہر چیز مینٹین رہے گی۔ اس کے بعد 4 بجے سے لے کے تقریباً 5 بجے تک یہ جو سحری کے بعد 1 گھنٹہ ہے، یہ 1 گھنٹہ ہم نے فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور یہ وقت ذکر اذکار کو لے کے بہت امپورٹنٹ ہے۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ زبانی یاد بھی کر سکتے ہیں، آپ تسبیح کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، آپ کو میکسیمم ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کا وہی وقت یقین مانے ابدی ہوتا ہے جو وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اس وقت کو 1 گھنٹہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ذکر اذکار میں گزارنا چاہیے۔ اور اگر آپ سحری کر کے سوتے نہیں ہیں اور واقعی ذکر اذکار کرتے ہیں تو اس 1 گھنٹے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بہت زیادہ فریش فیل کر رہے ہیں، آپ میں انرجی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 5 بجے سے لے کے 10 بجے تک یہ جو 5 آورز ہیں انہیں میں گولڈن آورز کہہ رہا ہوں۔ گولڈن آورز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ بہترین ٹائم ہے جس میں آپ کا برین بہت اچھا کام کرے گا۔ آپ نے ایک بہترین سحری کی ہے اور بہت زیادہ انرجیٹک ہیں آپ کا فوکس بہت سٹرونگ ہوگا۔ یہ 5 آورز گولڈن آورز کا رول پلے کریں گے۔ اس میں کوشش کریں کہ جو آپ کے سائنسز کے سبجیکٹس ہیں، جو آپ کے امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں، یا وہ سبجیکٹس جو تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہیں آپ کے لیے، وہ بایولوجی ہو سکتی ہے، کیمسٹری کا سبجیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کے فزکس کے نومیریکل ہو سکتے ہیں، جو بھی سبجیکٹ ہے جو تھوڑا سا ہارڈ آپ کو لگتا ہے، آپ ان سبجیکٹس کو ان 5 آورز کے اندر اپنا ٹائم دیں، ان کو پڑھیں۔ اور ایک چیز کا خاص خیال آپ نے رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ریویژن جب کرنی ہے تو آپ نے بول کے نہیں ریوائز کرنا، کیونکہ روزے کی حالت میں جب آپ بول کے ریوائز کریں گے، ریڈنگ کریں گے، بول کے چیزوں کو یاد کریں گے تو آپ کا گلا خشک ہونا شروع ہو جائے گا، ڈرائی ہو جائے گا، آپ اپنی انرجی چند منٹس کے اندر لوز کر جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ بول کے پڑھنے کی بجائے آپ نوٹس بنائیں، کیپ ورڈز کی پوائنٹس کو لکھیں، ڈائیگرامز ڈرا کر کے دیکھیں، فارمولاز کو نوٹ ڈاؤن کریں، تو اس طرح سے آپ چیزوں کو میمورائز کریں، ریوائز کریں۔ ان گولڈن آورس کو موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سو کے گزارتے ہیں۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ رمضان میں رات کو سارے جاگنا اور دن کے وقت سونا، اس سے نہ تو آپ کی نیند پوری ہوتی ہے۔ جو اسکیجول میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، 8 آورس کی سلیپ پرفیکٹلی آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ 8 آورس منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ کم از کم 8 گھنٹے کی نیند ضرور لے۔ اس میں سے اب جو یہ جو صبح 5 بجے سے لے کے 10 بجے کا ٹائم ہے، ان 5 آورس کو آپ نے سو کے نہیں گزارنا۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو ارلی رائزرز ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی پازیٹیو کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ آپٹمسٹک ہوتے ہیں، وہ ایگریبل ہوتے ہیں، وہ سیٹسفیکشن ان میں بہت اچھی ہوتی ہے، انٹیلیجنس لیول ان کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کی نسبت جو راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں ان میں بھی کچھ پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے وہ بہت زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹو چیزیں ان میں زیادہ آ جاتی ہیں۔ وہ انزائٹی کی طرف زیادہ ایزیلی موو کر جاتے ہیں، ڈپریشن بہت زیادہ ان میں پایا جاتا ہے، پیسمسٹک ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو کوشش کریں کہ اس وقت کو سو کے نہیں بلکہ جاگ کے گزاریں۔ آپ چیزوں کو ایزیلی ریکال کر سکیں گے، آپ کی میموری میں چیزیں دیر تک سٹور رہیں گی، تو اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک یہ تقریباً 3 گھنٹے بنتے ہیں ظہر کی اذانوں کے ہونے تک۔ یہ 3 گھنٹے انہیں میں ریسٹ موڈ کا نام دوں گا۔ یہ آپ کی انرجی کو ریسٹور کر دیں گے، وہ جو فٹیکنس ہے 5 گھنٹے آپ نے پڑھا ہے اسے ختم کر دیں گے۔ ان 3 گھنٹوں میں آپ نے بہترین نیند لینی ہے، اور اگر آپ نے 5 گھنٹے سچ میں بہترین پڑھا ہے کیونکہ کچھ کھانے پینے کی پریشانی نہیں ہے، آپ روزے کی حالت میں آپ نے یہ 5 آورس پرفیکٹلی یوٹیلائز کیے ہیں جو کہ گولڈن آورز ہیں، تو آپ کو 3 گھنٹے کی بہترین نیند آئے گی۔ ان 3 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد آپ نے ظہر کی اذانوں کے وقت آپ نے کھڑے ہونا ہے، وضو کرنا ہے اور جا کے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پاس اب پھر سے سلور آورز ہیں جو کہ 3 گھنٹے 3 آورز بنتے ہیں۔
ان سلور آرٹس کے اندر آپ نے اپنے آرٹس کے سبجیکٹس، آپ کے وہ سبجیکٹس جو تھوڑے آسان ہیں، اور میں یہاں پہ خاص طور پہ بتاتا جاؤں کہ یہ سبجیکٹس مارکس کو لے کے، پرسنٹیج کو لے کے کسی بھی اینگل سے ہمارے سائنسز کے سبجیکٹ سے کم نہیں ہیں. سو ایچ سبجیکٹ از امپورٹنٹ اینڈ ایچ مارک از امپورٹنٹ. کوشش کریں کہ ان سلور آرٹس کے اندر چونکہ انرجی لیول اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا اچھا گولڈن آرٹس میں ہوتا ہے، تو کوشش کریں اگر آپ کے پاس کچھ ویڈیو لیکچرز ہیں ان سبجیکٹس کو لے کے تو وہ ویڈیو لیکچرز دیکھیں، کوئی ورک شیٹس ہیں ان کو فل آؤٹ کریں، ایم سی کیوز جو شارٹ کوسچنز اور آپ کے جو آبجیکٹیو کا پیپر ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ جو کوسچنز ہیں ان کو سالو کر کے دیکھیں. وہ انٹرسٹنگ بھی ہوں گے آپ کے لیے اور آپ کی انرجی بھی بہت لیس کنزیوم کریں گے. اس کے بعد عصر کی اذانوں کا وقت ہو جائے گا. آپ نے عصر کی نماز پوری انرجی کے ساتھ آپ نے اسی طرح پراپر وضو کرنا ہے اور عصر کی نماز ادا کرنی ہے. عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو وقت آپ کو ملے گا 30 منٹس یا 1 آور تک جیسے آپ چاہیں، یہ وقت آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. اور صرف تلاوت نہیں بلکہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے. یہ رمضان المبارک کا ہی وہ مہینہ ہے، وہی برکتوں والا مہینہ ہے جس مہینے میں اس قرآن پاک کو نازل کیا گیا. تو کوشش کریں کہ اس ٹائم میں یہ جو عصر کے بعد کا وقت ہے آپ میکسیمم تلاوت کے اندر اپنا وقت گزاریں اور سمجھیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں. اس کے بعد جو وقت ہے یہ افطار کی پریپریشن، افطار کی تیاری کا وقت ہے. جو سٹوڈنٹس ہماری فیمیل سٹوڈنٹس ہونے چاہیے کہ اس وقت کو پوری طرح سے یوٹیلائز کریں اور کچن میں جو بھی بڑی موم ہیں، بڑی سسٹر ہیں، ان کے ساتھ یہ وقت گزاریں. یہ افطاری کی تیاری اٹ سیلف یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے اسلام کے اندر. اس سے بہت کچھ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، مینجمنٹ کی بہت سی سکلز آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ وقت کچن میں گزاریں اپنی مدر کے ساتھ. اگر آپ بوائے ہیں، لڑکے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو کوشش کریں اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ کوئی ایسا مسکین، کوئی ایسا غریب جس کے پاس افطار کرنے کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے. اگر آپ ایک کھجور سے بھی کسی کی افطاری کروا دیتے ہیں تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ 10 to 700 ٹائمز ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے. آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. آپ کے ہمسائے ہیں، اپنے دائیں بائیں ہمسایوں میں دیکھیں، آپ کوئی چیز انہیں بھجوا سکتے ہیں. ہمسایوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں اور میں اگین وہی کہ ملٹیپلائی ہو رہی ہوتی ہیں ہماری نیکیاں. ہمیں بہانے ڈھونڈنے چاہیے کہ ہم کہاں سے کوئی نیکی کما سکیں کیونکہ جو ثواب ہمیں ملے گا وہ ملٹیپلائی ہو کے مل رہا ہوگا. اس کے بعد افطار کا ٹائم ہے. کوشش کریں کہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں، سیوری فوڈز ان سے اوائڈ کریں اور فروٹس کا استعمال زیادہ کریں. آپ کی ڈائٹ جتنی اچھی ہوگی آپ کی اسٹڈی روٹین بالکل ڈسٹرب نہیں ہوگی. تو کوشش کریں فروٹس کا اور ہیلدی چیزوں کا استعمال کریں اور ایک افطار کرنے کے بعد آپ مغرب کی نماز ادا کریں اور جو اس کے بعد کا وقت ہے اسے تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹیز میں گزاریں. اور میری نظر میں رمضان المبارک کے اس مہینے میں کتنی خوبصورت چیز ہے کہ وہ جو تراویح ہے عشاء کی نماز کے بعد، قرآن پاک کو جتنا ثواب ہمیں پڑھنے کا مل رہا ہوتا ہے اتنا ہی ثواب ہمیں قرآن پاک سننے کا بھی مل رہا ہوتا ہے. کوشش کریں کہ آپ پوری تراویحاں پڑھیں. فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے اور ڈھیروں ثواب بھی آپ کما رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ پراپر عشاء کی نماز اور تراویح پڑھ کے آتے ہیں تو 10 بجے کے قریب آپ کو بہت اچھی نیند آتی ہے، بہت پرسکون نیند آتی ہے. اور 10 بجے سے لے کے آنورڈ سحری کے وقت تک کے لیے آپ اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں. اور اگر آپ وہ جو 3 گھنٹے پہلے آپ نے نیند لی اور جو یہ آورز اگر آپ ایڈ کریں جو 5 آورز بنتے ہیں تقریباً، تو 8 آورز کی آپ کی سلیپ مکمل ہو جاتی ہے. بڑے خوبصورت طریقے سے آپ اپنے 24 آورز اسپینڈ کر لیتے ہیں جن میں ایک بہترین سحری بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے گولڈن آورز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، آپ ذکر اذکار میں وقت گزار رہے ہیں، آپ اپنی ظہر کی نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، آپ اپنے سلور آورز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور اپنے تمام سبجیکٹس کو کور کر رہے ہیں. آپ اپنی عصر کی نماز، پھر آپ اپنے قرآن پاک کی تلاوت، تفسیر، اس کی ٹرانسلیشن کو ٹائم دے رہے ہیں. آپ بہترین افطاری اور سوشل جو آپ کے ورک ہیں، کوئی چیریٹی وغیرہ، جو آپ نیکیاں کمانے کے جو مواقع ہیں انہیں بھی پوری طرح سے یوٹیلائز کر رہے ہیں. اور فزیکل ایکٹیویٹیز کہیں بھی نہ تو آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ خود اس چیز کو فیل کریں گے کہ پچھلے 11 منتھس میں اتنے زیادہ کوسچنز، اتنے زیادہ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوئے، چیزیں میمورائز نہیں ہوئیں جتنا ان 30 ڈیز کے اندر آپ کور کر جاتے ہیں. تو یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. برکتیں ہر اینگل پہ ہمیں مل رہی ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان برکتوں کو سمیٹیں.